अस्सलाम तमाम नाज़रीन, एनटीएन देखने वाले लोगों को एनटीएन न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से दिली ईद मुबारक। और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं अली सरवर। मुबारकबाद जनाब आपको दे दी हमने, सबको ईद मुबारक, आलम इस्लाम को ईद मुबारक। और ख़ास तौर पर जो हमारी नशियात देखते रहे हैं, अफ्तार ट्रांसमिशन में आपने देखी, पसंद की, उसका बहुत शुक्रिया। और आज चूँकि ईद का स्पेशल हमारा प्रोग्राम है तो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। और जो स्पेशल गेस्ट है किस तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सियासतदान हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। उससे पहले अगर बात करूँ जहाँ से आगाज़ हुआ तो वो मेयर कराची उस ज़माने में निकाह से 30-35 साल पहले बन चुके और उस वक्त यंगेस्ट मेयर ऑफ कराची थे और बड़ा काम किया उन्होंने, क्योंकि कहा जाता है 2-3 ही कराची की तारीख में से मेयर आए हैं जिन्होंने काम किया है, बड़े प्रोजेक्ट्स दिए। क्योंकि थोड़ा सा माजी की तरफ इसलिए चला गया कि बहुत सारे जो नौजवान हैं, खासतौर पर जो बच्चे बाद में पैदा, उन्हें नहीं मालूम उस ज़माने में कितना काम होता रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर डिजिटल मीडिया का अब दौर आ गया तो अब की बात लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं। इनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से, जिसकी तारुफ के मोहताज नहीं से मैंने आपको कहा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हैं। ईद हमारी भी दोबारा कर दिया आपने। आप इसी मौजूद शख्सियत जब तशरीफ़ लाती हैं तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें। सर, ये सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा मैं आपसे कि ईद का दिन किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या इस ईद में ऐसा नज़र आ रहा है आपको जो पिछली ईद में आपको लगता है कि नहीं था, इस ईद में ज़्यादा बेहतर अंदाज से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो ईद के इस मौके पर मुझे याद करने पर आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आपके NTN के जो बड़े हैं उन सबका भी शुक्रिया, और आप सब के लिए, उन सब के लिए और आपके ज़रिए से तमाम आलम इस्लाम के लिए और बल्कि पूरी दुनिया के लिए हमारा ये त्यौहार है। और चूँकि ये रिवायतन मजबूरन कहना होता तो इसलिए ईद मुबारक सबको, लेकिन बहुत भारी दिल के साथ ना, क्योंकि इस ईद में, पिछली ईद में ये फ़र्क है कि ये जो पूरे 2-3 माह गुजरे हैं, ये नया साल 2025 जी, और उसमें ख़ास तौर पे 2-3 तरह की जो ऐसी अमवात हुई हैं, शहादतें हुई हैं बेगुनाह मासूम शहरियों की, बिल्कुल। जिस बेदर्दी के साथ उन्हें कुचला गया है। कहीं डंपर कंटेनर, डंपर माफिया है, कहीं वाटर टैंकर माफिया है। और मेरे ख्याल में ये डंपर गर्दी कहें, टैंकर गर्दी कहें, ये दहशत गर्दी एक किस्म की। और इसमें भी 220 से ज़्यादा जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं तकरीबन इन 3 माह में। और उसकी वजह से भी जो हाल ही में रमज़ान में ख़ास तौर पे वाक़यात हुए, उसमें एक अब्दुल क़य्यूम, उसकी बीवी ज़ैनब, 1 साल उनकी शादी को हुए और एक हामला, वो प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे का नाम इस्माइल रखने वाली थी, और उसकी विलादत ईद के बाद ही मुतवक्को थी, कुछ दिनों के बाद। और उसमें ये इतना अंधोनाक और इतना अलमनाक सानिया हो जाए तो जाहिर के बाद फिर सारा ईद का जो वो मज़ा होता है वो तो किरकिरा हो ही, दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ तो वो रहती है। लेकिन बहरहाल चूंकि एक हमारा त्यौहार है और सबको मुबारकबाद भी दी है, तो इसका मकसद भी होना चाहिए कि जो मुतवम्मिल तबका है, जो खुशहाल तबका है, जो आसूदहाल तबका है, वो उन लोगों को जो खतरा अफलास और खतरा गुर्बत से नीचे हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा उनको भी कहीं ना कहीं अपने साथ अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें, बिल्कुल, ताकि इस त्यौहार की जो असल स्पिरिट है उसका हक भी अदा हो सके। बाकी तो रिवायतन ससुराल में हाजिरी देना होती है, उसके बगैर आपकी ईद मुकम्मल नहीं होती, हो नहीं सकती। और दोस्त अहबाब आते हैं, अजीज़ अकारिब आते हैं, और आपके जो फैंस हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कारकुन, वो भी आते हैं। तो इन सब के साथ फिर किसी न किसी तरह ईद गुजर ही जाती है। तो ये है। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा, ईद पे ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आप करना बहुत मस्ट समझते हैं कि ये एक्टिविटी होनी चाहिए, इसके बगैर तो ईद है ही नहीं? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करना पसंद है? देखिए, ईद की नमाज पढ़ने के बाद ही सबसे पहले हमारी मसरूफियात में जो सबसे अहम है, वो जब वालदा हयात थी तो घर आके वालदा के हाथ को बोसा देना और उनकी कदम बोसी करना और उनकी दुआएं लेना। अब चूँकि वो वालदा तो हैं नहीं और मेरी बेटियां भी पाकिस्तान में नहीं है, वो अमेरिका में ही हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो फिर बच्चों की माँ जो है फिर उसी को सलाम करना, उसको ईद मुबारक देना, और मौका मिले तो उसका भी हाथ चूम लेना। तो मौका मिले तो तो जाहिर है कि ये एक ईद का वो है जी। उसके फौरी बाद कब्रिस्तान भी जाना और वालिदैन की क़ब्र पर जाकर दुआ करना और अपने शोधा के घरों पे जाना, उनके लवाहिकीन से मिलना, उन्हें ये बावर कराना कि हम उनकी खुशी में भी शरीक हैं, उनके गम में तो हैं ही हैं, और उनके जो बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस तहरीक व नज़रिए के लिए, हमारा मिशन है कि हम उसे रायगा ना जाने दें।
تو ان کو یہ احساس دلانا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں یہ, اور ان کو بھی کچھ تھوڑی بہت عیدی تنظیم کی طرف سے دینا, تو یہ پہلے دن کا ہے. اسی دن پھر رات کو سسرال میں جائیں گے. دوسرے دن میرے یہاں ایک پنڈال میں لگاتا ہوں جس میں حلیم بھی سرو کرتے ہیں ہم, اور جو بھی آنا چاہے اس دن آ کے مجھ سے ملتا ہے, اور کئی گھنٹوں میں پورا دن میری ملاقات رہتی ہے. حلیم کی روایت تو آپ کی پارٹی میں سر پارٹی میں ہے, بڑی پرانی چلی آ رہی ہے. بہت پرانی حلیم بنانے والے بھی ظاہر ہے کچھ پرانے, اب نئے بھی آ گئے, کچھ ہے, پرانے ہیں, اور صاحب ماشاءاللہ بناتے ہیں برادر سلیم. بہت اچھی یادیں بھی وابستہ ہیں اس دور کی. مطلب یہ کہ یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے کوئی علیحدگی اختیار کی تو وہ ساری یادیں میرے پاس, کسی کے پاس اپنے حافظے کا ڈیلیٹ کا آپشن نہیں, ڈیلیٹ کا آپشن یہ وہ تو چیزیں آپ کے ساتھ رہیں اور گی. اچھا وقت زیادہ ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. ہاں ہاں, اچھے کام ہوئے, اچھا وقت گزرا. نوجوان اس وقت اٹھے, آپ سب ظاہر ہے سب ینگ تھے بالکل, اور جس طرح اسمبلی میں سبھی ینگ تھے, جہاں جاگیردار بیٹھے نوجوانوں کی پارٹی تھی, صنعتکار بیٹھے. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا تو مطلب مڈل کلاس گھرانے سے اسمبلی میں جانا اس زمانے میں انقلاب تھا, یہ انقلاب تھا. مڈل کلاس کا آنا اور اتنا آرگنائز ہونا, متحد منظم متحرک. میرے خیال میں جب ایک اللہ تعالیٰ نے عروج دیا تھا اسی وقت کچھ بنیادی نکات پہ تھوڑا زور لگا دیتے, جی جی بالکل, انہیں اسی وقت منوا لیتے, تو بعد میں پھر جو سازشیں ہوتی ہیں محلاتی بھی, کہیں اندرونی بھی بیرونی بھی, اس کا پھر شکار نہ ہوتے. پھر اسٹیٹس کو کی جو کنوینئنس ہمارے یہاں بھی سب نے لے لی, بالکل سب کو اپنی اپنی پوزیشن میں تھوڑا سا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اقتدار کا بھی تھوڑا بہت نشہ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. اور اس میں پھر اگر کچھ چیزیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے وہ بھی اگر آ جاتی ہیں تو پھر آپ کا پولیٹیکل کیپٹل, پولیٹیکل کریڈٹ خرچ ہونے لگتا ہے. وہ ہمارے یہاں ہوا. تو عید پہ ڈاکٹر صاحب جن سے آپ کہہ رہے ہیں جی علیحدگی ہو گئی, وہ بھی جن سے ناراض ہیں وہ بھی, یا دوست یار جتنے بھی پرانے نئے, سب کو عید مبارک کہتے ہیں, یا آپ کچھ کر دیا آپ نے کہ نہیں جی ان کو صرف کہوں گا, وہاں اگر کہہ دیا تو مسئلہ ہو میں جائے نے تو عالم اسلام بشمول عالم اسلام پوری دنیا کو دی ہے, کیونکہ جو آپ کے میرے آقا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, وہ تو رحمت للعالمین تھے نا بھائی. تو کوئی ایسا تہوار ہو سکتا ہے جو ان سے منسوب ہو, ایسی اسلام سے منسوب ہو, اور جو صرف مسلمان بنا رہے. ہم تو اغیار کو, دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں, پوری دنیا کو دیتے ہیں. تو پھر کیا اس میں مطلب کسی کو میں نے ایکسکلوڈ کیا جو آپ سمجھ رہے ہیں میں خاص طور پہ کسی کا ذکر کروں؟ اور پھر سب سے پہلی عیدی تو ہم ان سے ہی لیتے تھے جب ہم 90 پہ جاتے تھے. اچھا عیدی دیا کرتے تھے؟ یس, ہم سب کو عیدی ملتی تھی جو وہاں جمع ہوتے تھے. نماز کے فوری بعد جو جنا گراؤنڈ میں پڑھتے تھے, تو اس کے فوری بعد تو جنا گراؤنڈ میں وہ اجتماع ہوتا ہی نہیں ہے, تو ہم 90 پر ہوتے تھے اور ہمیں عیدی ملتی تھی, اور سب سے پہلا خطاب اور عید مبارک کا لینا دینا انہی کے ساتھ ہوتا تھا. تو ایسا نہیں کہ ان چیزوں کو ہم بھول جائیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گی زندگی میں. ہاں مطلب ایک اچھی تنظیم بنی, ایک اچھا نظریہ دیا, لوگوں کا امپاور کیا. 27.5 سال کی عمر میں اگر میں میئر بنتا ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ کسی نے تو یہ شروعات کی, اور بانی کا جو ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس کو میں نہ تاریخ سے مٹا سکتا ہوں نہ اپنی یادوں سے مٹا سکتا ہوں. باقی جو غلطیاں ہوئیں اور جس قدر جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داریاں دی, اگر پھر وہ غلطیاں کرنے لگے جو ہو گئی, پھر پوری قوم بھگتتی, پوری قوم بھگتتی, اور اس کے نتیجے پہ پھر ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا ماں سوا اس کے کہ ہم اس عمل کو بچا لیں. جو مڈل کلاس پڑھے لکھے شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک سیاسی عمل تھا, تو میرے خیال میں میری نظر میں اس چیز کو اس وقت فوقیت حاصل ہو گئی, اور مجھے بھی فرگو کرنا پڑا بانی کی قیادت سے, اپنے ہاتھوں میں معاملات لینے پڑے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ماشاءاللہ شادی تو پسند کی آپ نے؟ پہلی بھی پسند کی, دوسری بھی پسند کی. تو سر دوسری کی بات مطلب ہم سمجھیں کہ اب تیسری بھی کریں گے آپ؟ دیکھیں مطلب یہ کہ اب تک کی تو صورت ہے اچھا کچھ کہہ نہیں سکتے, یہ فائنل بات تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے. اچھا آپ کہیں گے 2 کے بعد اب آپ کے حالات کیا, یہ اچھا ہے, اب کیا حالات ہیں, اور اب کیا سبق آپ نے سیکھا ہے, اور جو شادیاں دوسری شادی کیا غلطی تو نہیں سمجھتے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ تو کرنا نہیں چاہیے. دیکھیں ایک کام شعوری طور پر کیا ہے, اور بالکل یہ تھا کہ بھائی ابشاں کے ساتھ یہ تھا کہ کالج میں اس کا آنا اور انٹری دینا, اور پہلی نظر میں جو ہے وہ, اچھا پہلی نظر میں محبت کے قائل ہیں, وہ فرسٹ سائٹ لو والا جو معاملہ بات ہے بالکل. اور وہ میرے پرنسپل سے ملنے آئی تھی جو ان کے نانا تھے کشف الدجا سندھ میڈیکل کالج میں. پھر لیکن وہ 3-4 سال کے لیے غائب ہو گئی. پھر ان کی اماں نے مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے کہا, جب ٹی وی پہ مجھے انہوں نے دیکھا اس کے, تو وہ خیر ایک سٹوری ہے جو بار بار میں نے ریپیٹ کی ہے. تو پھر وہ انہوں نے کہا بھائی فون کرو, یہ جو ہے میئر بن گیا, اس بچے نے تمہاری بڑی مدد کی تھی, خیال کیا تھا.
اور ہمیں سینڈوچ بھی کھلایا تھا اور Okay. کوک اچھا، ان کو بلائی یہ بھی تھی. یاد رہا تھا. ہاں ان کو یاد تھا, اور انہوں نے مجھے بہاری کباب کھلائے تھے. اچھا. یہ مجھے یاد تھا. تو پھر جب لیکن آپ نے یہ کھلایا تو مطلب اس لیے تھا کہ آپ کو محبت ہو چکی تھی. نہیں, میرے خیال میں خیال رکھنے والا, کیئرنگ میں بہت زیادہ نا, لونگ تو بعد میں آدمی کی نہیں چلتی, لیکن پہلے کیئرنگ ہونا چاہیے, رسپیکٹفل ہونا چاہیے. تو یہ ہماری تہذیب کی بنیادی چیزیں تو یہ ہونی چاہیے. اچھا, تو دوسری کی جانب آتے ہیں. اچھا, تو پہلی بار جب ہو گیا تو دوسری کا یہ تھا کہ پھر جب ایک آزمائش کا وقت آیا, سخت وقت آیا, کڑا وقت پارٹی میں, 92 کا آپریشن جسے آپریشن جبرالٹر کہا گیا تھا, اور اس میں بھی یہ تھا کہ -1 کا فارمولا اسی وقت سے آیا تھا, اور سب ایک ایک کر کے ملک سے باہر جا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اس وقت تو ہو جاتا, سب چلے گئے تھے باہر. ہاں, آپ لوگ صرف یہاں کر رہے تھے. دیکھیں جو میری وائف افشاں, اس کے گھر والے بھی سب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ باہر نکلیں, باہر جائیں, سب جا رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن شاہدہ جو اس وقت بیوٹیفیکیشن کمیٹی تھی شہر کو بنانے میں, میرے ساتھ تھی, ان کا اگر آپ بھی چلے گئے تو پھر اس پارٹی کا اللہ ہی حافظ. تو آپ کو یہ بات ہو سن سکتا ہے کہ آپ کے بانی کے بعد لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہوں اور آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے, کیونکہ آپ میئر رہے تھے, آپ کو اتنی اہم پوسٹ دی گئی تھی. اب اس پوسٹ کو کی وفا کا تقاضا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو پھر میں لوگوں کے ساتھ کھڑا گیا. مجھے جو ہمت تھی, میری جرت تھی, جو میرا اقدام تھا, اس میں شاہدہ کا بڑا ہاتھ تھا. ٹھیک. اور ظاہر اس کے ساتھ بھی پھر ایک انسیت ہوئی, اور اس نے میرے ساتھ کام کیا. تو پھر ظاہر ہے کہ جب بات بڑھتی ہے تو پھر بہت دور تلک جاتی ہے. اچھا, یہ انسیت والا فیکٹر مردوں میں آئی تھنک اکثر ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کے برے وقت میں ساتھ دے, تو آئی تھنک انسیت والا نیچرل فیکٹر ہے مردوں میں, ایسا ہے. ہمارا بھی کوئی ساتھ دے گا تو سب دیکھیں چیزیں گے, ہوتی لیکن ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اچھا, ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا اور پھر چاہیے. اس رول کو ایڈمٹ بھی کرنا نا, ایڈمٹ کرنا. اصل بات یہ ہے کہ سچائی کو مان لینا کہ ہاں یار یہ تھا, ورنہ اس پہ اون ورنہ ہو سکتا کرنا اور ہے ایکسپٹ کہ کرنا میرے بہت قدم بھی ضروری اکھڑ ہے. جاتے. صحیح بات ہے. لیکن وہ جمے رہے اس لیے کہ, اور آج میں اگر ینگ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا اور اتنی عزت دی ہے تو اس اچھا ڈاکٹر صاحب, میں وہ جو آپریشن تھا, میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ سیریس بات نہیں, ہلکے پھلکے انداز سے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس زمانے میں بھی عیدیں تو بنائی ہوں گی نا آپ نے, بالکل. کیسے, تو وہ کیا کس چھپ طرح؟ چھپا کے بنایا کرتے تھے, آپریشن بھی چل رہا تھا اور یہ ساری چیزیں. اس میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ایسا کہ جس میں کوئی ہماری قانون میں گرفت ہو, نہ کوئی کرپشن, نہ کوئی ہینکی پینکی, نہ کوئی رشوت, نہ اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کوئی کرائم جس سے ایم کیو ایم کو منسوب کیا گیا. کچھ لوگوں کے ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری پارٹی کو وہ ملبہ اٹھانا پڑا, وہ بوجھ اٹھانا پڑا. لیکن جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے, اور پی ایچ ڈیز بھی تھے, ایم فل تھے, ماسٹرز تھے, لیکن آپریشن کی ہمیشہ خرابی تھی کہ اس کا کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہو, ریاستی جبر زیادہ ہو, جھوٹے مقدمات زیادہ بنے, میڈیا ٹرائل ہو, اور ایک پارٹی کو دیوار سے لگا کے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے, جنا پور کے وہ نقشے نکال دیے بعد میں غلطی تسلیم کی. ہاں, اور پھر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ پارٹی تو را کی ایجنٹ ہے. تو وہاں پر پھر لوگ چھپتے پھرے ہیں اور ہائیڈنگ میں جائیں, تو مجھے بھی جانا پڑا ہائیڈنگ میں, جبکہ میں تو, لیکن یہ کہ پھر مجھے پھر مذاکرات کے لیے بھی جانا پڑا اسی میں سے, اور اس میں پھر لیکن اس سے بات نہیں بنی مذاکرات سے, اور پھر وہ چلتے رہے. لیکن بعد میں ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں بھائی اب پولیٹیکل سپیس دینی چاہیے. تو پھر جب واپس سپیس ملی, میں یہیں تھا, تو میری اس وقت گرفتاری نہیں ہوئی, لیکن بعد میں جا کر جب 1992 میں تو نہیں ہوئی, لیکن 93 میں الیکشن کے بعد, ہاں, پھر اس کے بعد جب دوسری حکومت آ گئی, اگلی حکومت تھی, اس میں پھر 90 پہ چھاپا پڑا تھا, اور ایک بڑی لاٹ کو وہاں سے اٹھا لیا گیا, جس میں آگے جو ایم این ایز بنے, ایم پی ایس بنے, بڑی تعداد ان کی. تو اس زمانے کی عید یاد ہے آپ کو, کس طرح چھپ چھپا کے بنائی آپ نے؟ مطلب یہ کہ ہم نے نہیں جنا, گراؤنڈ میں ہی پڑھتے تھے. اچھا, عید لیکن وہاں سے فوراً نکل جاتے تھے, اور لوگوں سے عید ملنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ پھر جو بن بلائے مہمان ہیں وہ بھی آ کر جو ہے وہ کہیں عید نہ مل جائے. جیسے بعد میں ایک واقعہ ہوا تھا, وہ ٹھاکر والا, ہاں, اور ٹھاکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا نام دیا میری گرفتاری کی وجہ سے. وہ شکریہ ادا کرنے نہیں آیا تھا بعد میں, حالانکہ اس کو آنا چاہیے تھا, ایسا ہوا نہیں. لیکن خیر یہ سارے وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ پرعزم ہونا اور مخلص ہوں آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ میئر بنے, آپ بہت ینگ ایج میں میئر بنے, اس وقت جس طرح آپ نے سرو کیا کراچی کو, آپ سمجھتے ہیں کہ آج وہی اسی طرح کراچی کی خدمت کی جا رہی ہے, یا پھر کچھ چیزیں رہتی ہیں جو اگر دوبارہ موقع ملے آپ کو تو وہ کرنا باقی ہیں؟ دیکھیں, اس طرح کی تو سوچ آتی ہے کہ بہت سارے کام نہیں ہو سکے جو ہم پہلے سے توجہ دیتے تو شاید وہ بھی ہم ڈیلیور کرتے. میرے پاس جو اختیارات تھے وہ کم و بیش ہوئی تھے جو وسیم اختر بھائی کے پاس بھی تھے بعد میں نا. تو ان کم اختیارات میں مجھے جو سب سے ایڈوانٹیج تھا کہ براہ راست بانی کی سرپرستی تھی,
ان کی گائیڈنس تھی. پوری پارٹی میرے ساتھ کھڑی تھی. اس وقت کوئی پارٹی میں اس طرح کی تقسیم اس طرح کی نہیں تھی. بالکل. ہاں حالانکہ وہ آپریشن 92 میں شروع ہوا لیکن اس کی تیاری ہو رہی تھی. اچھا پہلے سے شروع ہو گئی. لگ رہا تھا 90 سے لگ رہا تھا نا. دیکھیں ایک واقعہ 91 میں بھی ہوا تھا لانڈی میں. تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کو پتا ہے. اور کچھ وہاں پر لوگ آگے تھے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے, اور ان کے ساتھ ایک ایسی سچویشن ہو گئی تھی. پھر وہ حقیقی کا قیام, اور اس سے پہلے پی پی اے آئی تھی, پنجابی پختون اتحاد. چیزیں تو مطلب ایسا نہیں تھا کہ ایم کے کو اتنا فری ہینڈ تھا کہ اس کے مینڈیٹ کے مطابق اس کو کام کرنے وہ نہیں ہوا تھا. شروع سے کہیں نہ کہیں سے ہمارے راستوں کو تنگ کیا گیا, مسدود کیا گیا. بہرحال لیکن جو 2-4 کام بڑے میں کر سکا تھا اس میں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج, جو پاکستان کا ممبئی کے بعد شاید اس خطے کا پہلا میڈیکل کالج ہے, کسی بلدیہ کے ماتحت جو ہے بنا. یہ پہلا کالج پورے پاکستان میں کوئی اور نہیں ہے. اور ڈینٹل کے ہونے کا فائدہ یہ کہ ورنہ کراچی میں کوئی سرکاری ڈینٹل کالج تھا نہیں. تو یہ پہلا ڈینٹل کالج. میری بیٹیاں, میری بہنیں جو نواب سے جاتی تھی, جن کو کراچی میں یہ سیٹیں جب ہم نے دی کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج میں, تو وہ بیٹیاں وہاں جانے سے رک گئی, ان کو نہیں داخلہ ملا. اور ایک نیا میڈیکل کالج تیسرا جو ہے وہ کراچی کو مل گیا, ورنہ سندھ حکومت نے اس کے بعد کوئی نیا کالج نہیں بنایا. اب جا کے کہیں لیاری میں ایک کالج بنا جو چوتھا کالج, ہاں وہ بنا وہاں پر ہے. تو یہ ایک کہانی ہے. تو ایک کے ایم ڈی سی بنا. پھر عباسی شہید ہاسپٹل کو ہم نے ایک بہترین جو ہے وہ عوامی اسپتال بنایا عام لوگوں کے لیے, جہاں مہنگی سے مہنگی دوائیاں دستیاب تھیں. ایم آر آئی پہلے ہم نے وہاں پر لا کے دیا جو کسی ہاسپٹل میں تھا. سی ٹی اسکین کی مشین پہلی وہاں پر ہے. ٹراما سینٹر ہم نے بنایا جو کہ نہ سول ہاسپٹل میں تھا نہ جینا ہاسپٹل میں. ٹراما سینٹر پہلا ہم نے بنایا. پھر ایک ٹرک اسٹینڈ ہم نے موری پور سے ہٹا کر ہاکس بے پہ بنایا تاکہ موری پور پہ جو ہے وہ ٹریفک کی عمدت آسان ہو. بالکل, یہ تو ظاہر ہے یہ سارے کام آپ کے کریڈٹ پہ ہیں. پھر ہم نے ایک صفائی مہم 2-4 بنائی جس میں عام شہریوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں جھاڑو لے کے کراچی کو صاف کیا کہ اپنی مدد آپ کے تحت بلدیاتی وسائل بڑے کام تھے. کچی آبادیاں بہت ساری لیز کی. لوگوں کو وہ خوف تھا نا کہ میرے جو غیر مہاجر تھے, جو پنجابی, پختون, سندھی, بلوچ, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی, بلتی, جو مختلف آبادیوں میں بستے تھے, ان کو کم از کم یہ کمفرٹ لیول ملا کہ بھئی یہ ایم کیو ایم کے بارے میں ہیں کہ ان کے 2 سنگھ ہیں اور یہ ساری باقی قومیتوں کے لیے. تو ایسا نہیں ہوا. کسی کو کراچی سے نکلنے کے لیے نہیں کہا گیا, بلکہ جو تھے بسے تھے ان کی آبادیوں کی جو 75% آبادیاں وہ ریگولرائز ہوئی جو نان اردو اسپیکنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اتنی بھرپور زندگی ہے ماشاء اللہ آپ کی. میں نے بات شروع کی ہے جب عالم میں نوجوانی تھی آپ کی. جوان تو غیر اب بھی ہیں لیکن عالم میں نوجوانی 20+ 40 years of experience. ایج تو 20 ہے. ایج تو آج بھی 20. دل جوان ہونا چاہیے. اس محاورے میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ دل جوان ہونا چاہیے, عمر میں کچھ نہیں رکھا ہوا. بالکل ایسے ہی آئی تھنک. میرے خیال میں وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پھر آپ جس طرح کی جدوجہد اسٹرگل کر رہے ہیں اس میں تو آپ کے دل کو جوان ہونا چاہیے. ورنہ آپ وہ انرجی کہاں سے لائیں گے, وہ ڈائنامزم کہاں سے لائیں گے, وہ ورسٹیلٹی جو. سب سے یادگار عید اگر میں پوچھوں آپ سے کون سی رہی؟ جوانی کی بات اگر ہے میرا خیال ہے کوئی ہوگی. دیکھیں مطلب جب میئر بننے کے بعد اور پھر یہ افشاں کی اس سے یہاں سے رابطہ ہوا تھا, پھر میرا 90 تھا عزیز آباد میں, تو 10-0 تھا بفر زون میں جو میرا سسرال تھا. 10-0 تھا اور میں 10-0 9-0 جا رہا تھا, اس کے بہانے سے 10-0 اچھا وہاں ظاہر ہے کہ پھر میری خوش دامن جو میری ساس ہے مدر ان لوگ جو آج کل بہت بیمار ہے, دعا کیجیے ان کی اللہ تعالیٰ. تو ان کی طرف سے جو چیزیں ملتی تھیں, پھر کھانا وہ جس طرح پکا کر دیتی تھیں, تو وہ بڑی یادگار میرے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کا لڑکا ہو کوئی کیسے منع کر سکتا ہے رشتے سے؟ نہیں, اس وقت کے دور بڑی مزاحمت تھی. ایم کیو ایم کا تو تھا لیکن ایم کیو ایم میں بھی میرا تعلق اس کی جو ذیلی کمیونٹی ہے میمن کمیونٹی سے تھا نا, اور جو یہ جہاں رشتہ ہونا تھا وہ بہاری کمیونٹی. تو یہ بڑا عجیب کمبینیشن ہے جس کے بارے میں ذرا کم سنتے ہوں گے. تو پھر اس میں ان کے والد تو تیار نہیں تھے افشاں کے, والدہ تھوڑی بہت مائل تھی کیونکہ ان سے میرا تعلق ہو چکا تھا, لیکن ان کے جو تایا تھے وہ کسٹمز میں آفیسر تھے, بہت ایماندار, بڑے پروفیشنل, اور وہ اس بات کو اچھا سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ ہماری بیٹی سیدوں میں ہی جائے, کیونکہ یہ بہاریوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سید ہے پھر وہ تو سیدوں میں جائیں گے. وہ بالکل ہے جیسے اہل تشیعوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے کوئی بات نہیں اور ہم اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں, اور ان کی ریپوٹیشن کے جو ہم نے اندازہ لگا وہ بہتر ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر انہوں نے ساری رکاوٹوں کو دور کیا اور پھر یہ ہوا سارا. پھر یہ سلسلہ وہ عید تھی جب ہم جاتے تھے
اور جو چیزیں ملتی جیسے مجھے اس کی وہ رسمیں بھی نہیں پتا تھی، تو انہوں نے وہ ایتر ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رومال ہوتا تھا، تو میں نے وہ اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، شاید یہ تو اس زمانے میں لڑکیوں کو، آپ ظاہر اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا ایسا تحفہ خاص ہوا کرتا تھا جو لازمی دینا ہوتا تھا؟ دینا must ہوتا تھا. دیکھیں تیاری بھی پھر شادی کی ہونی تھی نا، تو پھر سب سے تو ملبوسات ہی ہو سکتے ہیں، ساڑی اچھا ساڑی سب سے مرغوب ملبوس ہوتا ہے ہماری خواتین کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر وہ میں کوشش کرتا، جب امریکہ میرا وزٹ ہوا تھا تو وہاں جو پاکستانی سٹورز تھے یا انڈین سٹورز وہاں تھے جہاں سے اچھی ساڑی مل سکتی، وہ پھر ایک دو تین میں نے لے لی تھی. تو وہ ساری چیزیں اکٹھا پھر عید پہ، پھر اس کے بعد پھر میں نے جہیز کوئی نہیں لیا تھا، میں نے منع کر زمانے کی بڑی بات ہے، آپ نے کسی بنیاد پہ منع کر دیا تھا. آج بھی سوچنا چاہیے. کوئی نہیں، ساری چیزیں میں نے اپنی طرف سے کی تھی. بالکل. جی، چلیے جی بالکل. ناظرین، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ عید کی تیاریاں کس طرح ہوتی ہیں، بالکل. عید کے لیے کیا اس طرح کے لوازمات خصوصی اہتمام کیا کرتے ہیں. کیے بالکل. جاتے ہیں. تو حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.